बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट से रिलेटेड क्या इंपैक्ट आ सकता है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है, आगे एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट में। लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आप लोगों को चीजें दिखाई जाएं, आप लोगों को बताया जाए ये चीज है और फैसला आप लोग खुद करें। बताएं हम, फैसला आपने करना है, दिखाएंगे हम, फैसला आप करेंगे। बजट में क्या था, क्या हुआ, इस पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को, एक तो इससे पहले वीडियो में मैंने हिस्ट्री दिखाई थी, लेकिन आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखाने वाला हूं कि उससे हमें क्लियर हो जाए कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकती है इस बजट के बाद। और बजट में जो अनाउंस हुआ है उसको मैं एक थोड़ा सा जो है वो ओवरऑल इसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया, बजट 2023 पेश हो चुका है। बजट में कुछ सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया, बजट में वो चीजें दिखाई गई हैं। मैं टू द पॉइंट चीजों को क्लियर करूंगा। बजट में वो चीजें दिखाई गई हैं जो बैक एंड पर हुकूमत कर ही नहीं सकती। हुकूमत ने यह किया कि बजट वो पेश किया, रिलीफ वो दिए जो देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, देखने में बड़ा ही, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। देखने तो में तो ये लग रहा है कि ये बेहतरीन हो जाएगा और ये हुकूमत जो है वो अपने अवाम का किस तरह से जो है वो ख्याल कर रही है, किस तरह से सोच रही है, जबकि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप इलेक्शन में जाने के लिए, आप अपना वोट बैंक बचाने के लिए, आप सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो चीजें करके जा रहे हैं, वो चीजें अवाम को बता रहे हैं जो चीजें मुमकिन नहीं है। मुमकिन कैसे नहीं है? इससे पहले भी यही हुआ था जब 2018 का इलेक्शन था और आपने 28 अप्रैल को जो है आपने इसी तरह, क्योंकि मई में आपकी हुकूमत जारी थी, 28 अप्रैल को आपने जो है इसी तरह बजट अनाउंस किया था और वो चीजें आप लोगों ने उसमें शेयर की थी, रिलीफ दिया था, जिस बेस पर आपका वोट बैंक बढ़ सकता। लेकिन अगली हुकूमत उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। ये चीज अभी आपने की है कि हुकूमत को अवाम को दिखाने के लिए आपने वो लॉलीपॉप दी है जो कि अगर देखा जाए तो जो पॉसिबल नहीं है। और आप फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो अपने मुंह से इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि हम आईएमएफ प्रोग्राम को मजीद नहीं कैरी कर सकेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि आने वाला जो हुकूमत होगी वो आईएमएफ से खुद ही डील करेगी। जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं जाएंगे उसका इंपैक्ट जो है वो मार्केट पर आएगा। और पहले आईएमएफ प्रोग्राम डिले की वजह से मार्केट पर ऑलरेडी अच्छा खासा इंपैक्ट आ चुका है। आपको लगता है जो बजट आप लोगों ने आज पेश किया, उस बजट के बाद आईएमएफ मजीद आप लोगों के साथ जो है वो आप लोगों के साथ एक पेज पर चल सकेगा? वो तो पहले ही नहीं चल रहा था। उसके बाद आपने वो रिलीफ दिए, आपने कुछ सेक्टर्स में, देखें, ओवरऑल सेक्टर पर डिपेंड नहीं करता, किसी एक सेक्टर को रिलीफ दे दिया। ओवरऑल डिपेंड करता है कि बजट किस तरह से पेश किया गया है, उस बजट पर क्या मार्केट में मूव आएगी कि नहीं आएगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था बजट में, ऐसा कुछ भी नहीं था बजट में, जिस बेस पर जो है, देखें, अब अवाम को इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, अवाम को पता है ये चीजें फुलफिल नहीं हो सकती, ये जो दे के जा रहे हैं और ये जो कर रहे हैं, इसलिए कि टाइम शॉर्ट है। आने वाली हुकूमत इसको, इनफैक्ट आने वाली हुकूमत क्या, आपके आईएमएफ ही इस बजट पर एतराज उठा देंगे, आपके आईएमएफ ही इस बजट को नहीं मानेगा, तो आप किस तरह से आगे सरवाइव करेंगे? आप अवाम को तो पागल ना बनाएं। आपको पता है कि मुल्क के हालात क्या हैं। जब देखें, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत से ऐसे मुल्क हैं, ठीक है, जो जिनकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग थी और वो भी मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। आप वो चीजें कर रहे हैं, आप टैक्स लगाने के, आप बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आप बड़े अच्छे तरीके से सेटल डाउन कर सकते, और वो चीजें लगती कि प्रॉपर इस बेस पर जो है ये आप
ملک کے لیے بہتر کر رہے ہیں, آگے آنے والے ٹائم کو سیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو اوور آل سچویشن ہے وہ ہینڈل کی جا سکے. لیکن اس بجٹ کو دیکھ کے جو آپ نے پیش کیا ہے, اس چیز کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ آپ نے صرف اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے جو ہے وہ میکسیمم کوشش کی ہے. ایک سیاسی جو 13 جماعتیں چاہتی تھی جو بجٹ پیش کیا جائے, جو سیاسی ایک ایٹموسفیئر کریٹ ہوا ہے, اس میں عوام کو جو ہے جس طرح سے آپ 2 مہینے سے پیٹرول سستا کرنا شروع کر دیا آپ نے, اس سے پہلے آپ ہی بڑھا رہے تھے. ایک ٹائم پر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر کی اصلی قیمت جو ہے وہ 200 ہے, آج آپ اسی چینل پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ڈالر کی اصلی قیمت جو ہے آپ 300 پر پہنچ گیا, تو 250 تھی, اور ہمیں نہیں پتا یہ کون جو ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کس طرح سے جو ہے اس طرح کا بجٹ پیش کر سکتے ہیں جس میں آپ کو یہ نہیں پتا, ٹھیک ہے, کہ 1 مہینے بعد, جس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آئی ایم ایف سے ہم اس پروگرام کو لے کے کیری کر سکیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جو نیکسٹ گورنمنٹ نے آنی ہے, الیکشن ہونے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ گورنمنٹ نے آنی ہے وہ آئی ایم ایف سے اپنے طریقے سے ڈیل کرے گی. مطلب پھر آپ ملک کا نہیں سوچ رہے, آپ ملک کا نہیں سوچ رہے, آپ صرف اپنا سوچ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم وہ چیزیں دکھا دیں عوام کو, ان شارٹ وہ چیزیں عوام کو دکھا دیں جس میں عوام ہماری جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیں, اور اس کے بعد ہم چیزوں کو دوبارہ دیکھ لیں گے. ہم اگر حکومت چلی جاتی ہے تو ہم کہیں گے ہمیں تو بہت ریلیف دیا تھا. بیک اینڈ پر ایسی چیز ایسا پاسبل ہی نہیں ہے جو آپ لوگوں نے دیا ہے, وہ صرف ایک پکچر کی صورت تک ہے. اب یہ یہاں تک چیزیں جو ہے بجٹ سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو شو کر دی. مجھے یہ بجٹ ریلائبل نہیں لگا کسی صورت بھی. ٹیکس بڑھائے جاتے, ایک چیز سامنے نظر آتی کہ یہ کام ملک کے لیے ہو رہا ہے, حالات ایسے کریٹ ہوئے ہیں. آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہم جائیں گے, آئی ایم ایف بھی سیٹل ڈاؤن ہوگی چیزیں, آئی ایم ایف سے بات جو ہے وہ ایک پیج پر آئیں گے. لیکن یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد آپ آئی ایم ایف کی طرف بھی نہیں جا سکتے. اور کب تک آپ ایسے کریں گے؟ صرف اپنی خاطر جو ہے آپ لوگ عوام کو پاگل بناتے رہیں گے. ایک طرف آپ پاگل بناتے ہیں, ایک طرف ایک دوسری پارٹی ہے وہ پاگل بناتی ہے, پستی عوام ہے اور سٹل پس رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں عوام پاگل ہے, عوام بیوقوف ہے, ٹھیک ہے, انہیں جو دکھائیں گے وہ ہوگا. لیکن عوام اتنی اویئرنیس آ چکی ہے جب سے سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, کہ عوام کے سامنے اب ہر چیز آتی ہے اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم 2000, یہ سیم حکومت تھی, بجٹ پیش کیا تھا انہوں نے 28 اپریل 2018 کو, یہ بجٹ کا دن تھا. اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بجٹ پیش کیا تھا. مئی میں جو ہے ان کی حکومت جانی تھی, تو 28 اپریل کو انہوں نے بجٹ پیش کر دیا تھا. جمعے کا دن تھا, 81 پوائنٹس انڈیکس نے گین کیے تھے. اور اس کے بعد کیونکہ ایک چیز انڈرسٹوڈ تھی, تب بھی انہوں نے اسی طرح لالی پاپ دیا تھا تاکہ ان کا ووٹ بینک بچ جائے, انہیں ووٹس مل جائیں. اور اس کے بعد جب اس نیکسٹ حکومت آنے والی اس سچویشن کو obviously نہیں کر سکتی, آپ نے اتنی چیزیں بتا دی ہوں, آپ نے یہ شو کیا ہو کہ بس سب کچھ زبردست ہو جائے گا. لیکن جتنے بھی اکانومسٹ ہیں ان سب کو پتا ہے, اور وہ سب یہی کر رہے ہیں, ان کے پاس بیک اینڈ پر کچھ ہے ہی نہیں, اور یہ کس طرح بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. پاسبل کیسے ہے یہ بھی تو سمجھاؤ نا. خود ہی آگے سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ بات اب اگلی حکومت کرے گی. مطلب اتنا کانفیڈنٹ ہی نہیں ہو آپ کو اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہے, تو آپ کس طرح سے پھر اس طرح سے بجٹ پیش کر سکتے ہو؟ یہ سیم وہی سچویشن ہے, یہی حکومت تھی. اسی نے جو ہے, میں حکومت کو کریٹیسائز نہیں کر رہا, نہ میری اس حکومت سے کوئی لینا مطلب اس پارٹی سے کوئی لینا دینا ہے, نہ میرا کسی پی ٹی آئی کی پارٹی سے کوئی لینا دینا ہے, نہ پیپل پارٹی سے کوئی لینا دینا ہے, میرا کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں صرف وہ بات کر رہا ہوں جو فیکٹ ہے, جو کلیئر ہے. تب بھی آپ نے یہ کیا, آپ نے عوام کو پاگل بنایا, آپ نے اس طرح کے ریلیف دیے, اور اس کے بعد اسے سیٹل ڈاؤن آپ نہیں کر سکے. ایون نیکسٹ گورنمنٹ بھی سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکی, اور مارکیٹ میں عوام پسی, عوام کا پیسہ گیا, عوام کا پیسہ ضائع ہوا. مارکیٹ سیم ٹائم 45,000 سے آ کے واپس 48,550 پر رکی, جس کا مطلب ہے 7,000 پوائنٹس نیگیٹو. اب ہم اسی چیز کو جو ہے, یہ سیم سچویشن تھی, اس سے پہلے مارکیٹ اوپر گئی, مارکیٹ کو نیچے لایا گیا, اینڈ آف دا ٹائم مارکیٹ اوپر گئی, اور پھر جب بجٹ اسی طرح کا پیش ہوا, سیم یہی سچویشن تھی, الیکشن ہونے والے تھے, آپ نے ہی بجٹ پیش کیا, اس کے بعد مارکیٹ یہاں پر آ گئی.
اب یہاں پر مارکیٹ کو آپ سیم اسی طرح اوپر لے کے گئے, مارکیٹ نیچے آئی بجٹ سے پہلے, پھر مارکیٹ کو آپ نے اٹھایا, یہاں پر آپ نے بجٹ پیش کیا, آگے اللہ خیر کرے. اب ہم نے تو اپنے لیولز کو دیکھنا ہے, وہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا ہو سکتا ہے اس میں, مارکیٹ میں کیا فردر ہو سکتا ہے. یہاں تک آپ لوگوں کے ساتھ سچویشن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ سچویشن ہوئی تھی. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, ہم نے اپنے لیولز پر کام کرنا ہے. لیول سپورٹ کریں گے, سسٹین کریں گے, ہم مارکیٹ میں رہیں گے, ہم بائی کریں گے. لیولز نہیں سسٹین کریں گے, لیولز مس ہوں گے, ہم نکلیں گے. ہماری مجبوری اس لیے ہے کہ فردر میں آپ کے ساتھ آگے چل کے اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ادارے کیا بائنگ کر رہے ہیں, ان کا بھی تو, اداروں کا بھی تو بجٹ آیا ہے بھائی, وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں آئی ٹی میں ریلیف مل گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو ادارے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے. اور یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ 28 تاریخ کو, پچھلے 28 اپریل کو ادارے کیا کر رہے تھے, تب اداروں نے کیا بائنگ کی تھی, سیلنگ کی تھی, تو وہ بھی کمپیریزن ہو جائے گا. ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اس کے بعد اینڈ آف دا ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کہاں پر کیا بائنگ کرنی ہے, کہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں, کہاں پر سیلنگ کرنی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر مینشن ہے, آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں رجسٹریشن اور ڈیٹیلز کے لیے. آپ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں فیپی لیپی میں کیا ہوا. یہ فیپی لیپی ہے جی, اچھا ایک منٹ, ابھی ہم فیپی لیپی نکالتے ہیں اب کا, فرائیڈے کا, ٹھیک ہے. یہ فرائیڈے کا فیپی لیپی ہے 9 تاریخ کا. اس میں آپ کا بینکس بائنگ کر رہا ہے, بروکر بائنگ کر رہا ہے, کمپنی سیلنگ پر آ چکی ہیں, فورن کارپوریٹ جو بائنگ کر رہے تھے سیلنگ کر رہے ہیں, انڈیویجل آپ کا ہیوی بائنگ کر رہا ہے ود بینکس اور بروکر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا انشورنس کمپنی سیلنگ کر رہی ہیں ہیوی, میوچل فنڈز ہیوی سیلنگ کر رہے ہیں, این بی ایف سی نہ بائنگ نہ سیلنگ پر ہے, بائنگ پر ہے آلموسٹ. ادر آرگنائزیشن بائنگ کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی بھی سیلنگ کر رہا ہے. آپ کا جو بائر ہے وہ بینکس ہے, کس سیکٹر میں بائنگ کر رہا ہے یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہے بیفور بجٹ. اور اس کے علاوہ بروکر آپ کا بائنگ کر رہا ہے, انڈیویجلز آپ کے بائنگ کر رہے ہیں, 3 بائر ہیں. باقی مین سیلر جو ہیں کمپنی, ادارہ, ایک ادارہ سیلنگ پر, دوسرا ادارہ جو بائنگ کر رہا تھا وہ بھی سیلنگ پر آ چکا ہے. انشورنس کمپنیز بھی سیلنگ پر ہیں, میوچل فنڈز بھی سیلنگ پر ہیں, اوورسیز پاکستانی بھی سیلنگ پر ہیں. اب یہاں تک ہم نے اگر اس چیز کو دیکھیں تو بروکر بائی کر رہے ہیں آخری دن, بجٹ والے دن بروکر بائی کر رہے ہیں, اور انڈیویجلز بائنگ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بینکس بائنگ کر رہے ہیں, اور ادر آرگنائزیشن این بی ایف سی. یہ 4 مائنڈ میں رکھیے یا لکھ لیجیے کہیں پر. کون بائی کر رہا ہے؟ بروکر, ادر آرگنائزیشن, این بی ایف سی اور بینکس. اب ہم چلتے ہیں 28 اپریل کو, 27 اپریل جمعے والا دن 2018 کو. کون بائنگ کر رہا ہے؟ کمپنیز. یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کمپنیز سیلنگ کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بروکر بائنگ کر رہا ہے 27 اپریل کو, بروکر بائنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بروکر بائنگ کر رہا ہے, یہاں پر بھی بروکر بائنگ کر رہا ہے. یہ وہ ٹائم تھا, یہ وہ ٹائم ہے, کمپیریزن کر رہا ہوں, جب سچویشن یہ ہوئی تھی. یہ اس دن والا دن تھا, سوری یہ والا دن تھا, یہ والا دن تھا جس دن بائنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. آپ کا کون بائنگ کر رہا ہے؟ بروکر اس دن بائنگ کر رہا تھا. اب کون بائنگ کر رہا ہے؟ یہاں پر بروکر ہی بائنگ کر رہا ہے اس دن. اور کون بائنگ کر رہا تھا؟ ادر آرگنائزیشن بائنگ کر رہے تھے. کون بائنگ کر رہا ہے آپ کا؟ ادر آرگنائزیشن ابھی بھی بائنگ کر رہے ہیں اس دن. اور کون بائنگ کر رہے تھے؟ این بی ایف سی بائنگ کر رہا تھا. آج کون بائنگ کر رہا ہے؟ این بی ایف سی بائنگ کر رہا ہے. اس دن سیلنگ کون کر رہا تھا؟ اوورسیز پاکستانی سیلنگ کر رہے تھے. آج سیلنگ کون کر رہا ہے؟ اوورسیز پاکستانی سیلنگ کر رہے ہیں. اس دن سیلنگ انشورنس کمپنیز کر رہی تھی, آج سیلنگ کون کر رہا ہے؟ انشورنس کمپنیز کر رہی ہیں. اس ٹائم پر 27 اپریل کو سیلنگ کون کر رہا تھا؟ میوچل فنڈز کر رہے تھے. آج سیلنگ کون کر رہے ہیں؟ میوچل فنڈز کر رہے ہیں. اس ٹائم پر سیلنگ کون کر رہا تھا؟ فورن کارپوریٹس کر رہے تھے. آج سیلنگ کون کر رہے ہیں؟ فورن کارپوریٹس کر رہے ہیں. اس ٹائم سیلنگ کون کر رہا تھا؟ انڈیویجلز بھی بیچارے اس ٹائم سیلنگ کر رہے تھے. آج انڈیویجلز ہیوی بائنگ کر رہے ہیں, کیونکہ اسے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ایک بڑا ریلیف ملنے والا ہے, ٹھیک ہے. اور اب یہ آپ کو بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹائم بھی یہی ادارے سیلنگ کر رہے تھے, جو بڑے امپورٹنٹ ادارے تھے وہ سیلنگ پر ہی تھے, اور جو بائنگ کر رہے تھے وہ بروکر تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے کمپنیز بائنگ کر رہی تھی. اور اس ٹائم پر بائنگ کر رہے تھے بروکر, ہیوی بائنگ کی تھی, ابھی بھی بروکر نے ہیوی بائنگ کی ہے. اور اس کے علاوہ ادر آرگنائزیشن نے, اور اس ٹائم ابھی بھی ادر آرگنائزیشن نے اور بروکرز نے جو ہے وہ ہیوی بائنگ کی ہے. جبکہ بینکس نے کس میں بائنگ کی ہے یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بینکس نے کس میں بائنگ کی ہے.
بینکس نے ہیوی بائنگ کی ہے جی آپ کی کمرشل بینکس نے. اس کے علاوہ بینکس نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں بائنگ کی ہے. باقی ایز سچ بروکر جو ہے آپ کا سیمنٹ میں بائنگ کر رہا ہے, اور بروکر نے ہیوی بائنگ ٹیکسٹائل میں کی ہے. کمپنیز آلموسٹ بیچ رہی ہے. انڈیویجلس کی ہیوی بائنگ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں ہے. انشورنس کمپنیز بیچ رہی ہے. میوچل فنڈز ہیوی سیلنگ کر رہا ہے کمرشل بینکس میں, اور اس کے علاوہ بائنگ سیمنٹ میں کر رہا ہے. باقی اوور آل بیچ رہا ہے. اب یہاں تک چیزیں کلیئر ہوگی, ہم نے کمپیریزن بھی کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں اینڈ میں پھر پکچر نکالتے ہیں فردر. اب ہم چل کے دیکھتے ہیں, بجٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا, دونوں وہ سال یہ سال بھی. اور اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کس طرح کی پرفارمنس مل سکتی ہے, اور اس کے بعد امپورٹنٹ لیولز کیا ہیں, اور آپ نے کس لیول پر احتیاط کرنا ہے. اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور سیف کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈیفرنٹ پیکیجز ہیں, آپ یہ لے سکتے ہیں. ہمارا 1 منتھ کا پیکیج ہے, 3 منتھ کا پیکیج ہے, 6 منتھس کا پیکیج ہے. ٹریڈنگ کورس ہے, ٹریننگز اگر آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. 1-to-1 انڈیویجول سیل بائی سروس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پورٹ فولیو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی ہم آپ کو کام کراتے ہیں, کہاں بائی کرنا ہے, کہاں سیل کرنا ہے, کہاں شفٹ کرنا ہے, کس اسٹاک کو بائی کرنا ہے, کس کو لینا ہے, کس کو دینا ہے. یہ سارا 1-to-1 کنورسیشن ہوتی ہے. آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. رجسٹریشن اور ڈیٹیلز کے لیے نمبر مینشن ہے, نمبر آگے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. کائنڈلی چینل نہیں سبسکرائب کیا, چینل سبسکرائب کر لیجیے. آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں, ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ کر کے بتائیے گا, تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بنائی جائیں اور آپ کو میکسیمم انفارمیشن ملے. اب یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ بڑا امپورٹنٹ لیول ہے 41,500 کا. اگر 41,500 کا لیول بریک ہوتا ہے تو انڈیکس اپنے ڈاؤن ٹرینڈ میں آ جائے گا, جبکہ 41,500 کے اوپر اگر مارکیٹ رہتی ہے تو مارکیٹ اچھا پرفارم کر سکتی ہے. RSI اپ سائڈ موو انڈیکیٹ کر رہا ہے, اسٹوکاسٹک نے اپ سائڈ موو انڈیکیٹ کر رہا ہے, لیکن کراس اوور ابھی تک جنریٹ نہیں کر سکا. اگر یہ کراس اوور جنریٹ ہوتا ہے تو مارکیٹ مزید اوپر اچھی موو دے سکتی ہے. اب اگر ہم یہاں پر بات کریں تو پچھلی 7 کینڈلز میں سے 6 کینڈلز جو ہیں وہ گرین بن چکی ہیں, جبکہ ایکسپیکٹڈ ہے کچھ حد تک پروفٹ ٹیکنگ بھی آ سکتی ہے. اب فردر ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کن لیولز کو اپروچ کرنا ہے. اور ابھی تک اگر آپ کا بیڈ ایکسپیرینس ہے یا آپ ڈر کے کام کر رہے ہیں, اوبویسلی مارکیٹ کی سچویشن ایسی ہے, اس سے پہلے کہ بڑی عید سے پہلے قربانی سے پہلے اور قربانی ہو جائے, اور اگر آپ سیف کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر مینشن ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں تاکہ سیف لیول پر کام کیا جائے, اور جس مقصد کے لیے آپ اسٹاک مارکیٹ میں آیا وہ آپ کا مقصد پورا ہو سکے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایکسپیریمنٹ نہ کیا کریں, سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کیا کریں. ایک سیکٹر کے پازیٹیو ہونے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, مارکیٹ کو اوور آل پازیٹیو ہونا چاہیے. اوور آل ایک اچھا پیکیج ملنا چاہیے تھا, جو نظر آتا کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے, نہ کہ وہ نظر آتا کہ صرف حکومت کی ووٹ بینک بنانے کے لیے بہتر ہے. تو چیزیں بڑے حد تک ڈیفرنٹ ہوتی, لیکن ایسا ہمارا کچھ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا پچھلے 5 سال کا. ہمیں بڑا ریزرو ہو کے چلنا پڑے گا, بڑا ریزرو ہو کے کام کرنا پڑے گا, بڑے سیف لیولز میں کام کرنا پڑے گا. پیسہ انسان کماتا رہتا ہے اور پھر کما لے گا, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے, یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ابھی بھی پیسہ پھر کما لیا جائے گا, موقع پھر آ جائیں گے, لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے, ہرگز ایسا نہ کیجئے گا کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیں. اس پوائنٹ کو سمجھیے گا, اپنے ہاتھ مت کاٹ کے دیجئے گا. مارکیٹ میں ایک شروع میں موو آ سکتی ہے, مارکیٹ میں 200-400 پوائنٹ شروع میں بڑھ سکتے ہیں, اگریسو بائنگ ہو سکتی ہے, کیونکہ مائنڈ اس طرح کا میک اپ کیا جا رہا ہے, اس سیکٹر کو یہ ملنے والا ہے, اس سیکٹر کو وہ مل جائے گا. وہ ایک صرف پکچر ہے, پہلے بھی تھا. آپ کو پتا ہے 2020 میں اسٹاک مارکیٹ کے لیے اتنا کچھ دیا گیا تھا کیپٹل گین ٹیکس سے ریلیٹڈ, اس کے بعد آپ کی لاٹ سائز 500 والی چھوٹی کر دی گئی, آپ کے فیوچر کانٹریکٹس 3 مہینے کے کر دیا گئے, مارکیٹ آپ کی پھر بھی نیچے گئی, اس لیے کہ چیزیں سٹیبل نہیں تھی. اور ابھی بھی چیزیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ IMF نہیں ہوگا تو آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے اس طرح سے. اور آپ نے اوور آل وہ بجٹ پیش کیا ہے جس میں کہیں بھی IMF نظر نہیں آ رہا. اللہ بہتر کرے گا, اللہ بہتر کرنا چاہیے انشاءاللہ. ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں پر اپنی خاص نعمت جو ہے, لیکن ہمیں اپنے کام بھی جو ہے ٹھیک کرنے چاہیے. وہ پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کی پوری بھینس ذبح کر لیں تو وہ تو بات نہ ہوئی, تو اس لیے سیف کام کرنا چاہیے. اب یہاں پر جو لیولز ہیں
اب آگے آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ مونیٹری پالیسی بھی اناؤنس ہونے والی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ مونیٹری پالیسی کو بھی جو ہے مائٹ بھی پاسبل ہے کہ ان چینج رہیں یا کم کریں. اور جب بھی کسی ملک میں حالات برے ہوتے ہیں تو مونیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ مزید, مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن چیزوں کو بچت کر سکیں, آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی سائڈ پر نہ جائے. لیکن شاید مائٹ بھی وہاں پر بھی کچھ ایسا دیکھنے کو ملے. بہرحال لیٹس سی, اللہ بہتری کرنے والا ہے. اب یہاں پر یہ ایک ٹرینڈ لائن ہے, انڈیکس نے یہاں پر سپورٹ لیا, دوبارہ یہاں سے اپ سائڈ موو بنائی, ایگزیکٹلی یہیں سے اپ سائڈ موو بنائی. اب امپورٹنٹ لیول جو ہے وہ 41,650 کی سپورٹ کو بریک نہیں کرنا چاہیے انڈیکس کو. اگر یہ یہاں پر میں نے مینشن بھی کیا ہے, میں مزید بھی کلیئر کر دیتا ہوں, یہ 41,650 کی سپورٹ ہے. اگر 41,650 کی سپورٹ بریک ہوتی ہے تو پھر انڈیکس کے پاس 41,000 جو ہے وہ 500 کا لیول ہے, جو جس کے نیچے انڈیکس اپنے ڈاؤن ٹرینڈ میں چلا جائے گا. اب یہ سپورٹ جو بن رہی ہے, اگر یہ دیکھیں گے انڈیکس سیم اسی ٹرینڈ لائن میں جو ہے موو کر رہا ہے, سیم یہ ہے, یہاں پر آیا اپ سائڈ موو, پھر اس کو بریک نہیں کیا اپ سائڈ موو, پھر اس کو بریک نہیں کیا اپ سائڈ موو جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر اپ سائڈ, یہاں پر گیا بریک نہیں کر سکا, یہاں پر بھی بریک نہیں کر سکا, یہاں پر بھی بریک نہیں کر سکا, یہاں پر بھی بریک نہیں کر سکا. اور اب بھی ایسا ہی ہے, یا مارکیٹ کو یہاں پر سٹارٹنگ میں موو مل سکتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ابھی بھی کہوں گا, ٹھیک ہے, ہمیشہ نیوز پر بیچیں نہ کہ نیوز پر خریدیں. یہ بات بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں. جب بھی کوئی نیوز آئے کوشش کریں آپ کے پاس جو ہے اس کو بیچیں, نہ کہ وہاں پر آپ خریدنا شروع کر دیں. اب یہاں پر چانسز ہے کہ انڈیکس اس کو سسٹین کرنا چاہیے لیول کو 41,650. کوشش کیجئے گا اس لیول پر بے حد ریزرو رہیں آپ. اگر یہ لیول بریک ہوتا ہے تو 41,500 کے لیول پر جو ہے وہ کچھ وہاں پر سیکیورٹیز رکھیے گا. اگر وہ بریک ہو گیا تو پھر ڈاؤن ٹرینڈ, پھر ہم نے جو دیکھا ہے سین, پھر یہ والا سین ہو سکتا ہے. کیونکہ جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ ایک پکچر کی حد تک ٹھیک ہے, وہی بات ہے, دکھتا ہے تو بکتا ہے, ادروائز اس کے پیچھے کچھ ایسا نہیں ہے جو ریالٹی بیسڈ ہو. باقی اپ سائڈ اگر 42,300 اگر ایسی انہونی ہو جاتی ہے اور مارکیٹ اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہے تو 42,300 کا لیول جو ہے بڑا امپورٹنٹ لیول ہے, وہ بریک ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس نیکسٹ لیول آئے گا 42,600 کا, اور وہ بریک ہو گیا تو پھر 43,300 پر مارکیٹ جائے گی. لیکن ان لیولز کو آپ کسی بھی پوائنٹ پر اوائڈ نہ کیجیے گا, سیف ہو کے کام کرنا ہے, سیف لیولز میں کام کرنا ہے. پھر کہتا ہوں پیسہ کما لیا جائے گا اگر آپ سیف ہو کے کام کریں گے, لیکن اپنے ہاتھ کاٹ کے نہ دیے دیجیے گا. باقی اگر مزید ہمارے ساتھ مل کے سیف کام کرنا چاہتے ہیں, نمبر مینشن ہے. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ لاکھوں روپیہ ضائع کر دیتے ہیں, خالی ہمارے ساتھ نہیں, جو اچھے انالسٹ ہیں کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ مل کے ان کے ساتھ کام کریں, تاکہ جو آپ ان کو پے کرتے ہیں وہ فیس بڑی نارمل ہوتی ہے, اس ایٹ لیسٹ آپ ان چیزوں میں جو یہ چیزیں ہیں ان چیزوں میں آپ بچ سکیں, آپ پھنس نہ جائیں. تو انشاءاللہ مزید بھی ایسی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا. ویڈیو اچھی لگی تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز بنائی جا سکیں. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, جزاک اللہ.